अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु। अगर आप किसी को कोई तोहफा दें और जिसको आप तोहफा दें वो बड़ी शान वाला, तो वो कहेगा ये मेरे शायान शान है जो तुम चीज़ तो मुझे दे रहे हो। तो वो अपने उसने खुल की वजह से तुम्हारा तोहफा कबूल फरमा। तुम ऐसे करो कि तुम कोई ऐसा एक खातून कहती हैं कि मैंने एक बहुत ही कोई ऐसी खातून जो कि बहुत शोहरत रखती थी और अपने ज़माने की बहुत गैर मामूली, तो मैं जब उनसे मुलाकात की तो मैंने सोचा कि मैं उनको एक परफ्यूम दे दूं। तो कहेंगे कि मैंने 1000 रियाल की परफ्यूम खरीद ली। 1000 रियाल की परफ्यूम, मेरे ज़हन में था कि 1000 की 40,000 की परफ्यूम है। जब उन्होंने देखा तो इसको देखा तो यूं फेंक दिया। वो 1 लाख रियाल की परफ्यूम लगाती थी। तो हर आदमी का अपना एक मुकाम होता है, उसकी अपनी पसंद होती है, अपना ज़ौक़ होता है। तो आप जो अल्लाह जल्ल शानो को अपनी नमाजें भेज रहे हैं उसमें अब्दियत है। वो नमाजों की खुशबू अल्लाह ताला की बारगाह में कैसी है आपकी परफ्यूम्स। कई ऐसी परफ्यूम्स हैं जो आप लगाएंगे तो उन लोगों के सामने जो जिनको आदत होती है खुशबू की, जो बड़ी कीमती खुशबू लगाए, तो उनको आपकी परफ्यूम से ना परेशानी हो जाएगी, उनको आपकी परफ्यूम से परेशानी हो जाएगी। तो अल्लाह जल्ल शानु की ज़ात करीम है कि जो आप अमाल अल्लाह की बारगाह में बेचते हैं वो कबूल कर लेते हैं। लेकिन आपके अमाल कैसे हैं कि वो कबूल कर ले। देखें ना, एक आदमी मेरे पास आया तो उसने कहा हज़रत मैंने आपके लिए खाना पकाया है। तो मैं कहा बड़ी कमाल की बात है, तो बड़ा खुश, मैं तो बड़ा खुश होऊंगा। अब ये जानिए कि वो खाना चर्बी में पका हुआ था। अब सवाल है कि चर्बी में पका हुआ खाना कोई हराम तो नहीं, लेकिन बेटा मेरे लिए अगर आप खाना पकाएं तो पहली बात तो यह है कि वो मतलब आम जैसे बड़े जानवर का गोश्त होता है, फिर उसको चर्बी में पकाएं, फिर उसके अंदर आप वो नमक मिर्चें तेज़ डाल दें। तो तिब्बी तौर पे जो डॉक्टर ने मुझे ग़िज़ा की है उससे बिल्कुल, लेकिन मैंने इसे कबूल कर लिया, इसलिए कि वो मकसद ये नहीं था कि वो मकसद है कि जो आदमी इखलास के साथ वो लेके आया है खाना, तो खाना कबूल कर लो। इखलास के साथ जो खाना लेके आया है वो कबूल कर लो। लेकिन ये कहा जाए कि ये खाना मेरे मतलब के मुताबिक है और मैं इस खाने को खाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं उसकी इज्जत नफ्स के लिए इसको कबूल कर लेता हूँ। तो एक छोटा सा आदमी आपको एक बात सुना रहा है, तो जो आप अल्लाह जल्ल शानु की बारगाह में आप जो अमाल के खाने पेश कर रहे हैं, आप जो अमाल के परफ्यूम्स पेश कर रहे हैं, वो परफ्यूम्स और वो खाने अल्लाह को पसंद हैं। अल्लाह की पसंद तो तक कौन पहुंच सकता है। हम तो इमाम हुसैन की पसंद, इमाम हसन और हुसैन की जो पसंद थी ना, उनके बारे में आता है कि इंतहाई नफासत थी उनमें। नफासत क्यों ना हो, फातिमा के बेटे थे, अली रजी अल्लाह तआला के लाल थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। तो पसंद और नफासत क्यों ना हो, इस वजह से कि उनकी नफासत और उनकी पसंद यानी अल्लाह जल्ल शान उनकी तरफ नजर करम थी और उनकी मुंह में हज़रत की मुबारक ज़बान थी। तो बस नफासत और वो चीज़ें तो बहुत बुलंद हो गई ना, वो चीज़ें तो बहुत बुलंद हो गई। तो ये बात मैंने जो आपको कहनी थी कि हम जो अमाल कर रहे हैं, एक तो वो है जो अमाल कर ही नहीं रहे। हम किस बात पर नाज कर रहे हैं? अपनी नमाजों पर नाज कर रहे हैं,
آپ کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں پسند آ گئیں، آپ اپنے روزوں پر، انفاق فی سبیل اللہ پر، آپ اپنے مدرسوں پر، تدریس پر، کس شے پر آپ ناز کر رہے ہیں؟ اچھا، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اعمال کی آپ کو توفیق ملی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس اعمال کی توفیق ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اب جب اعمال کی توفیق مل گئی تو آپ نے وہ اعمال کو پرفارم کیا، ان کو ادا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان اعمال کی وقت کیا ہے؟ اگرچہ پہلی بات کر رہا ہوں لیکن دوسری شکل میں کر رہا ہوں کہ آپ کو اعمال کی توفیق مل گئی، آپ کو بخاری شریف پڑھانے کی توفیق مل گئی، آپ کو مدرسے میں جانے کی توفیق مل گئی، آپ کو صالح اعمال اور وفات کی توفیقات مل گئیں۔ یہ توفیق آپ کو مل گئی، یہ توفیق آپ کو مل گئی اعمال کی۔ اب بات یہ کہ آپ نے توفیق ملنے کے بعد وہ عمل کر گزرے، آپ پرفارم کر لیا۔ مثلا آپ کو اس بات کی توفیق مل گئی کہ ایک شخص بہت غریب بے سہارا آپ کے پاس آیا اور اس نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا اور آپ نے اس کے اوپر اللہ تعالی رحم کیا اور اس کی مدد کو پورا کیا اور اس کی ساری ضرورت کو پورا کر دیا۔ آپ نے 10-12 ہزار روپے خرچ کر کے اس کی دوائی، بنیادی نیڈ، بنیادی ضرورت کو پورا کر دیا۔ تو اعمال کی آپ کو توفیق مل گئی اور عمل کرنے کی بھی توفیق مل گئی اس عمل کو۔ اب ایک بات ہے کہ آگے کیا بات ہے؟ آگے کیا بات ہے؟ آگے یہ بات ہے کہ اس سب کے بعد کیا وہ عمل اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے؟ یہ بتائیے، وہ عمل اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے؟ کہیں اس عمل میں ریا تو نہیں آ گئی، کہ شان تو نہیں آ گئی؟ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میرے سے ایک آدمی آ کہتے ہیں حضرت میری مدد فرمائیے۔ میں کہتا ہوں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے کہیں گے کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا اچھا شیخ ہے، کتنا مخیر ہے، صاحب قلوب ہے، واہ واہ کیا بات ہے، ستیہ ناس میرے عمل کا ہو گیا۔ یا میرے اندر کوئی ایسی میرے اندر کوئی علت ہے کہ جو اللہ مجھے معاف فرمائے، میرے اندر تو علتیں بہت ہیں کہ جس کی وجہ جو موانع ہے کہ اس سے مال قبول نہیں ہوگا، وہ اس لیے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ مال حلال قبول ہوگا، ظلم کا مال تو قبول نہیں ہوگا۔ اب جس مال سے وہ دیا جا رہا ہے وہ دیکھیں کہ ظلم کا مال تو نہیں ہے۔ تیسری یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کا شیخ یا اس کے ماں باپ اس سے ناراض تو نہیں ہے، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس ناراضگی کی وجہ سے اعمال اوپر چڑھ ہی نہیں رہے، اس کا استاد تو نہیں ہوا۔ اب جو غلام بھاگا ہوتا ہے اس غلام کے کوئی اعمال قبول نہیں ہوتے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی شرک یا بدعت یا خلاف سنت عمل تو نہیں ہے اس کی زندگی میں کہ اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز آپ کو بتاؤں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حسد سے نیکیاں جو اس کو میسر آ جاتی ہیں اور اس کے نام اعمال میں نیکیوں کی شکل لکھ جاتی ہیں، وہ نیکیاں حسد کی وجہ سے ایسے زائل ہو جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک میسج دیا ہے کہ جو اعمال جس کے اوپر آپ بہت زیادہ خوش ہیں، وہ کیا آیا وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں؟ یہ ہے ساری گفتگو۔ دیکھیں یہ میں دنیا دار ہوں، آدمی کو نہیں کہہ رہا، وہ تو مالکار ہی نہیں رہے، انہاں دا تے ستیہ ناس ہے، انہاں دا تے کوئی حال ہی نہیں، تسی اللہ دا شکر ادا کرو۔ لیکن تم کس بات پہ ناش کرتے ہو؟ تم بھی ڈرتے رہو، خوف کھاتے رہو، تم بھی خشیت الہی میں مبتلا رہو، اور کہتے ہیں نا کرتے رہو، ڈرتے رہو، ڈر ڈر کے کرتے رہو۔ تو یہ بات ہے کہ اصل میں حضرت تھانوی نے یہ لکھا جی کہ تم اعمال کا تذکرہ کرتے ہو، اعمال کی توفیق مل جانا بڑی اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس توفیق کے بعد تمہیں اعمال کی ادائیگی کی توفیق میسر آ گئی، تم نے ادا کر دی ہے، لیکن اب جو اعمال متشکل ہوئے وہ اعمال ایسے ہیں کہ جو نماز کی شکل پیدا ہوئی، جو انفاق فی سبیل اللہ کی شکل پیدا ہوئی،
وہ تمہارے جہاد، وہ تمہاری تعلیم دین، وہ تمہارے قرآن کی تدریس اور وہ تمہارے علم کی جو فروغ، اس کی شکل ایسی ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ میں پسند کر لے، اور اپنی بارگاہ میں پسند کر کے تمہارے اعمال کو قبول کر لیں، اور تمہارا اعمال کا مل پڑ جائے، اس کا ریٹ لگ جائے، اور تمہارا اعمال ہمیشہ کے لیے آخرت کے لیے ذریعہ آخرت بن جائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پیارے اللہ، میرے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ۔ پیارے اللہ، میرے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پیارے اللہ، میرے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
میرے اللہ 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 پیارے اللہ پیارے اللہ 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 نہ کوئی سلیقہ ہے بندگی کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، نہ کوئی سلیقہ ہے بندگی کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی اللہم صلی علی۔ یا اللہ طالبان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کہ ان کی مدد فرما، ان کے خزانے کو بھر دے اللہ، ان کو دشمنوں کے حاسدین کے اور نظر بد سے ان کو حاسدین کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے ان ساتھیوں کے قلوب میں ایمان کا نور، ہدایت کا نور ڈالے۔ اللہ ہماری اس مجلس میں جو آگے ان کو شرف قبولیت عطا فرما، ہدایت کا نور سینے میں داخل۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر